अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 साल पहले हमारे ख़ानदानी ड्राइवर पर ज़ेवरात चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर बड़े भाई ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। 2 साल बाद मैं पुराने ड्राइंग रूम की तज़ीनो आराइश करवा रहा था। मुझे दीवार के पीछे छुपा एक खुफिया कैमरा मिला। जब मैंने उस कैमरे का मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया और चोरी वाली रात की रिकॉर्डिंग चलाई तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि ज़ेवरात चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम सुमेर है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का वो लर्ज़ाख़ीज़ और नाक़ाबिले यकीन वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसने मेरे ख़ानदानी फ़ख्र, मेरे रिश्तों के भरम और मेरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम एक इंतहाई अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे वालिद सिकंदर साहब शहर के माने हुए ताजर थे। उनकी दौलत और इज़्ज़त की मिसालें पूरे इलाके में दी जाती थी। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शहर के सबसे महंगे इलाके में हमारा एक बहुत बड़ा महलनुमा घर था, जिसमें हर तरह की आसाइश मौजूद थी। घर के पोर्च में कई कीमती गाड़ियां खड़ी रहती थी और दर्जनों नौकर चाकर हमारी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहते थे। मेरे वालिद एक इंतहाई असूल पसंद, सख्तगीर लेकिन दिल के बहुत नर्म इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके ये एम्पायर खड़ा किया था और फिर अपनी चीज़ों और अपने ख़ानदान की हिफाजत के मामले में बहुत हसास थे। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई कामरान ने संभाल ली थी। कामरान मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और वालिद साहब की वफ़ात के बाद उसने मुझे बिल्कुल एक बाप की तरह प्यार और शफ़क़त देकर पाला था। मैं कामरान भाई की बहुत इज्जत करता था। उनके हर फैसले को पत्थर पर लकीर समझता था। कामरान भाई ने वालिद साहब के मरने के बाद उनके कारोबार को मज़ीद वुसअत दी थी। वो दिन रात मेहनत करते थे और अक्सर काम के दबाव की वजह से थोड़े गुस्से वाले और चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन मुझे उन पर अंधा एतमाद था कि वो जो भी करते हैं हमारे ख़ानदान की बेहतरी के लिए करते हैं। हमारे घर में नौकरों की एक बड़ी फ़ौज थी, जिनमें माली, चौकीदार, बावर्ची और सफाई वाले शामिल थे। लेकिन इन सब में सबसे पुराने, सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा और वफ़ादार हमारे ख़ानदानी ड्राइवर रहीम चचा थे। रहीम चचा ने अपनी सारी जवानी हमारे घर की खिदमत में गुजार दी थी। उन्होंने 30 साल तक हमारे ख़ानदान का नमक खाया था। उन्होंने सबसे पहले मेरे वालिद की गाड़ियाँ चलाई थी। जब मैं और कामरान भाई छोटे थे तो रहीम चचा ही हमें स्कूल छोड़ने और लेने जाया करते थे। फिर जब हम बड़े हुए तो रहीम चचा ने हमारे अपने हाथों से हमें गाड़ी चलाना सिखाई थी। रहीम चचा हमारे लिए सिर्फ एक ड्राइवर नहीं थे, बल्कि ड्राइवर घर के एक बुजुर्ग और एक फर्द की तरह थे। उनकी ईमानदारी पर मेरे वालिद भी आंखें बंद करके यकीन करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मेरे वालिद की गाड़ी में पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस रह गया था, जिसमें लाखों रुपए थे। रहीम चचा ने वो ब्रीफकेस रात के वक्त खुद लाकर मेरे वालिद के हवाले किया था और उसमें 1 रुपया भी कम नहीं था। उस दिन मेरे वालिद ने कहा था कि रहीम जैसा ईमानदार शख्स इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। घर की कई अहम चाबियां तक उनके पास महफूज रहती थी। रहीम चचा का अपना एक छोटा सा गरीबाना घर था, जो शहर के एक पसमानदा इलाके में था, जहां उनकी बीवी और
2 जवान बेटियां रहती थी। वो अपनी तनख्वाह से बमुश्किल अपना गुजारा करते थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटियों की शादी के लिए जोड़ कर रखी हुई थी। वो इंतहाई सादा इंसान थे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और उनकी आंखों में कभी लालच या बेईमानी की कोई झलक नहीं देखी गई थी। वो हमेशा सर झुकाकर बात करते थे और हम दोनों भाइयों को छोटे साहब और बड़े साहब कहकर बुलाते थे। मैं हमेशा उनके दिल से इज्जत करता था और वो भी मुझे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करते थे। हमारे घर का वो पुराना ड्राइंग रूम, जिसके साथ मेरे वालिद का स्टडी रूम भी जुड़ा हुआ था, वो घर का सबसे खास और महफूज हिस्सा माना जाता था। उस ड्राइंग रूम की दीवारें कीमती लकड़ी से मुज़य्यन थी और वहां पुराने वक्तों की नायाब पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसी ड्राइंग रूम के एक कोने में लोहे की एक बहुत बड़ी और भारी भरकम कदीम तिजोरी रखी हुई थी, जो मेरे दादा के ज़माने की थी। इस तिजोरी के अंदर हमारी दादी और वालदा के वो तमाम ख़ानदानी ज़ेवरात महफूज थे जो नस्ल दर नस्ल हमारे ख़ानदान में चलते आ रहे थे। इन ज़ेवरात में खालिस सोने के भारी सेट, हीरों के हार और कीमती मोती शामिल थे, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में थी। मेरे वालिद ने हमेशा इस तिजोरी की हिफाजत पर बहुत जोर दिया था और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ कामरान भाई के पास रहती थी। लेकिन फिर हमारी इस हस्ती बस्ती और पुरसकून जिंदगी को किसी की नजर लग गई और एक ऐसा मनहूस और काली रात आई जिसने हमारे घर का सारा सुकून तबाह कर दिया और एक वफादार इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। यह आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। सर्दियों की इंतहाई तारीख, तूफानी और बारिश वाली रात थी। हम सब घर वाले एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। शादी हॉल शहर से काफी दूर था। वहां जाने के लिए हमने अपनी गाड़ियां खुद ड्राइव की थी, जबकि घर पर सिर्फ चंद नौकर और रहीम चचा मौजूद थे, जो मेन गेट के पास बने हुए अपने छोटे से कमरे में सो रहे थे। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी खड़ा हो गया था और बिजली भी बार बार जा रही थी। जब हम रात गए तकरीबन 2 बजे के करीब शादी की उस पुरहजूम तकरीब से थके हारे वापस लौटे तो घर का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ एक भयानक किस्म का सन्नाटा छाया हुआ था और बारिश की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम सब थकावट से चूर थे और अपने कमरों में जाकर सोना चाहते थे। कामरान भाई भी सीधे अपने कमरे में चले गए, जो उस पुराने ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ था। मैं बमुश्किल अपने बिस्तर पर लेटा ही था और मेरी आंख लगने ही वाली थी कि कुछ ही देर बाद कामरान भाई की इंतहाई गजबनाक, ऊंची और परेशान कुन आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। उन्होंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि जल्दी आओ, घर में चोरी हो गई है, हम लुट गए हैं। उनकी ये खौफनाक आवाज सुनकर मेरी नींद उड़ गई और मैं और बाकी घर वाले तेजी से भागते हुए उनके कमरे की तरफ गए तो देखा कि कामरान भाई ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़े अपना सर पकड़कर रो रहे थे। जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो ड्राइंग रूम की हालत इंतहाई खराब थी और वहां रखी हुई वो पुरानी और भारी
خاندانی تجوری کھلی پڑی تھی. اس کا بھاری دروازہ باہر کی طرف لٹک رہا تھا. اس کے اندر موجود وہ کروڑوں روپے مالیت کا سارا سونا اور ہیرے کے زیورات مکمل طور پر غائب تھے. وہاں صرف زیورات کے خالی ڈبے پڑے ہوئے تھے. وہ زیورات ہماری خاندانی وراثت اور ہماری ماں کی آخری نشانی تھے. کامران بھائی غصے سے پاگل ہو رہے تھے. ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. انہوں نے فوراً گھر کے تمام نوکروں کو ڈرائنگ روم میں جمع کر لیا. سب نوکر خوف سے کانپ رہے تھے. ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. کامران بھائی نے سب سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھ گچھ شروع کی، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور بارش کی تیز آواز کی وجہ سے انہیں کسی کے چلنے یا تجوری کے کھلنے کی کوئی آواز نہیں آئی. کامران بھائی نے پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا. گھر کے کسی بھی دروازے یا کھڑکی کا کوئی تالا نہیں ٹوٹا ہوا تھا. نہ ہی تجوری کو کسی ہتھوڑے یا کٹر سے کاٹا گیا تھا، بلکہ اسے باقاعدہ کسی چابی سے کھولا گیا تھا. ایک بہت ہی حیران کن بات تھی کہ باہر سے کوئی چور کیسے آ سکتا ہے جبکہ تمام دروازے اندر سے بند تھے. پھر اچانک کامران بھائی کی نظر رحیم چچا پر پڑی، جو اس وقت نیند سے اٹھ کر آئے تھے. ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. کپڑے بھی تھوڑے گیلے تھے، جیسے وہ بارش میں باہر نکلے ہوں. کامران بھائی کا شک فوراً رحیم چچا پر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رحیم چچا کے پاس گھر کے بیرونی دروازوں کی چابیاں ہوتی ہیں اور وہ گھر کے چپے چپے سے واقف ہیں. کامران بھائی نے اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے انتہائی حقارت اور تیزی سے رحیم چچا کے گریبان کو پکڑ لیا اور ان پر سیدھا الزام لگا دیا کہ یہ چوری کسی اور نے نہیں بلکہ تم نے کی ہے. رحیم، تم نے ہمارے خاندان کا نمک کھا کر ہمارے ساتھ غداری کی ہے. میں یہ سن کر شدید حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا رحیم چچا کبھی ایسا نہیں کر سکتے. میں نے فوراً آگے بڑھ کر کامران بھائی کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش سے کام لیں. رحیم چچا تو پچھلے 30 سالوں سے ہمارے وفادار ہیں. ان پر ہمارے والد صاحب بھی اندھا اعتماد کرتے تھے. وہ ایسا گھناؤنا کام کریں گے؟ لیکن کامران بھائی اس وقت کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. ان پر اپنا خاندانی زیور لٹنے کا صدمہ بہت گہرا تھا. انہوں نے میری بات کو کاٹتے ہوئے دلیل دی کہ سمیر، تم جانتے ہو تمہیں دنیا کا نہیں پتا. تم خود سوچو کہ گھر کے تمام دروازے اندر سے بند ہیں. باہر سے کوئی تالا نہیں ٹوٹا، کسی کھڑکی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، اور اس تجوری کی نکلی چابی بنانے کا وقت اور موقع صرف رحیم کے پاس تھا، کیونکہ وہ سارا دن گھر کے کاموں سے باہر جاتا ہے اور آج رات بھی وہ جاگ رہا تھا. اس کے کپڑے گیلے ہیں. صرف یہی ایک شخص ہے جو تجوری کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. رحیم چچا یہ سنگین الزام سن کر روتے ہوئے کامران بھائی کے قدموں میں گر گئے اور اللہ کے واسطے دینے لگے. انہوں نے قرآن کی قسمیں کھائیں کہ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی. وہ نمک حرام نہیں ہے. وہ تو بس بارش کی وجہ سے گاڑیوں پر کور ڈالنے کے لیے باہر نکلے تھے، اس لیے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے. لیکن کامران بھائی نے ان کی ایک نہ سنی. انہوں نے رحیم چچا کو ٹھوک کر مار کر پیچھے کیا اور فوراً پولیس کو فون کر دیا. کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی ہمارے گھر پہنچ گئی. پولیس والوں نے بغیر کسی
تفتیش کے رحیم چچا کو ان کے گریبان سے پکڑا، انہیں انتہائی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈالا اور تھانے لے گئے۔ میں اس رات سو نہیں سکا۔ مجھے رحیم چچا کا وہ روتا ہوا اور بے بس چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ مجھے دل سے یقین تھا کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن کامران بھائی کی منطق اور ان کے غصے کے سامنے میری ایک نہیں چلی۔ اگلے دن پولیس نے تھانے میں رحیم چچا پر بدترین تشدد کیا۔ ان کے غریب گھر پر چھاپا مارا گیا اور وہاں کی تلاشی لی گئی، لیکن وہاں سے کوئی زیور یا کوئی پیسہ نہیں ملا۔ ان کی بیوی اور جوان بیٹیاں روتی پیٹتی ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے کامران بھائی کے پاؤں پکڑے، میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ ان کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے، وہ غریب لوگ ہیں اور جیل کی صحبتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن کامران بھائی نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا کہ مجھے میرا زیور لا کر دے دو، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ جب تک میرا کروڑوں کا نقصان پورا نہیں ہوتا یہ چور جیل میں سڑے گا۔ کامران بھائی نے ان عورتوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے اپنے ہی گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے چھپ کر رحیم چچا کے گھر والوں کو کچھ پیسے بھجوانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں بھیک نہیں بلکہ انصاف چاہیے۔ کامران بھائی نے اپنے اثر و رسوخ اور پولیس افسران سے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے رحیم چچا پر چوری کا ایک انتہائی مضبوط مقدمہ درج کروا دیا اور انہیں طویل عرصے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس واقعے کو پورے 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں ہمارے گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ کامران بھائی اپنے کاروبار میں مزید مصروف ہو گئے تھے۔ وہ اکثر تجوری والے واقعے کو یاد کر کے غصے میں آ جاتے تھے۔ ادھر رحیم چچا جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں اپنی بے گناہی کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ان کی فیملی محلے والوں کے تانوں اور شدید غربت کا شکار ہو کر وہ شہر ہی چھوڑ چکی تھی۔ مجھے جب بھی رحیم چچا کی یاد آتی تو میں اللہ سے معافی مانگتا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ 2 سال بعد ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے اس پرانے ڈرائنگ روم کی مکمل تزئین و آرائش کروائی جائے، کیونکہ اس کمرے کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس کی لکڑی کو دیمک لگ گئی تھی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چوری کی وہ منحوس یادیں بھی مجھے بہت پریشان کرتی تھیں۔ میں اس کمرے کا نقشہ ہی بدلنا چاہتا تھا۔ میں نے شہر کے سب سے اچھے انٹیریئر ڈیزائنر اور مزدوروں کو بلایا، انہیں کام شروع کرنے کا کہہ دیا۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں پر لکڑی کا بہت پرانا اور قیمتی کام کیا ہوا تھا۔ میں نے مزدوروں کو ہدایت کی کہ وہ اس پرانی لکڑی کی پیلنگ کو مکمل طور پر اکھاڑ دیں، دیواروں کو نئے سرے سے جدید طرز پر تیار کریں۔ کامران بھائی ان دنوں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر کے تمام کاموں کی نگرانی میں خود کر رہا تھا۔ مزدوروں نے ڈرائنگ روم میں اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ہتھوڑوں اور مشینوں کی مدد سے لکڑی کے ان پرانے پینلز کو دیواروں سے الگ کر رہے تھے۔ پورے کمرے میں دھول مٹی لکڑی کے برادے کا ایک بادل سا چھایا ہوا تھا۔ میں وہیں ایک کرسی پر بیٹھا ان کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک ایک مزدور جو تجوری والی دیوار کے بالکل اوپر والے حصے کی لکڑی اکھاڑ رہا تھا
اس نے مجھے زور سے آواز دی اور کہا، صاحب ذرا ادھر آئیں، یہاں لکڑی کے پیچھے کچھ عجیب سی چیز چھپی ہوئی ہے۔ میں فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور اس مزدور کے پاس گیا۔ دیوار کے اس حصے پر ایک پرانی سی قدرتی مناظر والی پینٹنگ لگی ہوئی تھی، جیسے آج ہی اتارا گیا تھا۔ اس پینٹنگ کے بالکل پیچھے دیوار اور لکڑی کے درمیانی خلا میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا، اور اس سوراخ کے اندر انتہائی مہارت اور صفائی کے ساتھ ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ نصب کیا گیا تھا۔ اس کیمرے کا رخ بالکل اس تجوری کی طرف رخ کیے ہوئے تھا جس میں 2 سال پہلے خاندانی زیورات چوری ہوئے تھے۔ اس کیمرے کو دیکھ کر میرے دل سے ایک دم زور سے دھڑکنے لگا، اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اور شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے والد صاحب بہت شکی مزاج اور محتاط قسم کے انسان تھے، اور انہیں اپنے خاندانی زیورات کی حفاظت کی بہت فکر رہتی تھی۔ شاید انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو بتائے بغیر اپنے کسی خاص کاریگر سے یہ خفیہ کیمرہ یہاں نصب کروایا ہوگا تاکہ تجوری پر ہر وقت نظر رکھی جا سکے، اور والد صاحب کے اچانک انتقال کی وجہ سے کسی کو بھی اس کیمرے پر کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ اس کیمرے پر دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ بیٹری سے چلنے والا ایک جدید وائرلیس کیمرہ لگ رہا تھا، جس کے اندر میموری کارڈ کی سہولت موجود تھی۔ میرے اندر کا تجسس اور بے چینی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں جانتا تھا اگر یہ کیمرہ 2 سال پہلے بھی یہاں موجود تھا تو اس کا مطلب ہے اس منحوس رات کی ہونے والی چوری کا سارا منظر اور اصلی چور کا چہرہ اس کیمرے کی آنکھ نے ضرور محفوظ کیا ہوگا۔ میں نے مزدوروں کو کچھ دیر کے لیے کام روکنے کا کہا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس چھوٹے سے کیمرے کو دیوار کے اس سوراخ سے باہر نکالا۔ کیمرے پر جمی ہوئی دھول کو اپنے کپڑوں سے صاف کیا اور اس کے پچھلے حصے کو کھول کر اس کے اندر موجود وہ چھوٹا سا میموری کارڈ باہر نکال لیا۔ وہ میموری کارڈ ایک انتہائی اہم اور تہلکہ خیز ثبوت تھا جو ایک بے گناہ انسان کی آزادی کا پروانہ تھا۔ میں تیزی سے ایک قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، بستر پر پڑے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر میز پر رکھا۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ کا بٹن دبایا اور اس کے آن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ چند سیکنڈ کا انتظار مجھے سالوں پر محیط لگ رہا تھا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ کی سکرین روشن ہوئی، میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس میموری کارڈ کو لیپ ٹاپ کے کارڈ ریڈر میں داخل کر دیا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین روشن ہوتے ہی میرا دل کسی انجانے ڈر اور خوف کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے ماؤس کو پکڑا۔ میری انگلیاں پسینے سے مکمل طور پر گیلی ہو چکی تھی۔ میرا سانس انتہائی تیزی سے چل رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی اور ہولناک سچائی کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے میموری کارڈ کی ڈرائیو کو اوپن کیا۔ اس چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر کئی فولڈر بنے ہوئے تھے جن پر مختلف سالوں، مہینوں اور تاریخوں کے نام درج تھے۔ مجھے
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی کی اس تاریک اور بھیانک دور میں جا رہا ہوں جس نے ہمارے گھر کا سارا سکون برباد کر دیا تھا اور ایک ہنستے بستے غریب خاندان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ان بے شمار فولڈرز میں سے اس مخصوص سال اور مہینے کے فولڈر کو تلاش کرنا شروع کیا جب ہمارے گھر میں وہ منحوس چوری ہوئی تھی۔ میری نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی اور میرے دماغ میں اس رات کی تیز بارش، بادلوں کی گرج اور بجلی کڑکنے کی آوازیں دوبارہ سے گونجنے لگی۔ مجھے وہ رات حرف بحرف یاد تھی جب رحیم چچا کے رونے اور گڑ گڑانے کی آوازوں نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بالآخر اس فولڈر کو تلاش کر لیا اور اسے اوپن کیا۔ اس کے اندر کئی درجن ویڈیو فائلز موجود تھے جن پر دن اور وقت کے حساب سے نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے موبائل کے کیلنڈر سے اس رات کی تاریخ اور اپنے 2 بجے کے وقت سے وقت ملا کر اس مخصوص اور مطلوبہ ویڈیو فائل پر ڈبل کلک کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کاش یہ ویڈیو نہ چلے، یا کاش اس میں مجھے کچھ ایسا نظر نہ آئے جو میرے خاندانی فخر کو خاک میں ملا دے، لیکن حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ویڈیو پلے ہوتے ہی سکرین پر بلیک اینڈ وائٹ نائٹ ویژن کیمرے کا انتہائی صاف اور واضح منظر ابھر آیا۔ یہ ہمارے اسی پرانے ڈرائنگ روم کا منظر تھا جس کے ایک کونے میں وہ بھاری بھرکم اور قدیم خاندانی تجوری رکھی ہوئی تھی۔ کیمرے کا اینگل بالکل پرفیکٹ تھا، پورا کمرہ اس کی مکمل کوریج میں آ رہا تھا۔ ویڈیو میں رات کا گہرا اور خوفناک سناٹا نظر آ رہا تھا۔ باہر کھڑکیوں سے بارش کی تیز بوندوں کے شیشے پر گرنے کے مناظر بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنی سانسیں روکے ہوئے سکرین کو مسلسل گھور رہا تھا۔ ویڈیو کے ٹائم کے مطابق رات کے 2:15 ہو چکے تھے اور ابھی تک کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے ویڈیو کو ماؤس کی مدد سے تھوڑا سا فارورڈ کیا تو اچانک ڈرائنگ روم کا وہ بھاری لکڑی کا دروازہ انتہائی آہستگی سے اور بے پناہ احتیاط کے ساتھ کھلا۔ کوئی شخص دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا۔ اس شخص نے کوئی ماسک یا چہرے پر کوئی نقاب نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن اندھیرے اور کیمرے کے بلیک اینڈ وائٹ نائٹ ویژن موڈ کی وجہ سے اس کا چہرہ فوراً واضح نہیں ہو سکا۔ اس کا قد کاٹ، اس کی چال اور اس کی جسمانی ساخت دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی جان پہچان کا احساس ہوا، لیکن میرا دماغ اس کڑوی حقیقت کو ماننے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ وہ شخص نہایت پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے سیدھا اس بھاری خاندانی تجوری کے پاس گیا۔ اس نے نہ تو تجوری کا کوئی تالا توڑا، نہ ہی اسے کاٹنے کے لیے کسی ہتھوڑے، کٹر یا کسی اور اوزار کا استعمال کیا، بلکہ اس نے اپنی جیب سے تجوری کی اصل ماسٹر چابی نکالی، انتہائی سکون کے ساتھ تجوری کا دروازہ کھول دیا۔ یہ وہ ماسٹر چابی تھی جو میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد صرف اور صرف میرے بڑے بھائی کامران کے پاس رہتی تھی۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کے پاس اس تجوری کی چابی نہیں تھی۔ تجوری کھلتے ہی اس شخص نے اپنے کندھے پر لٹکا ہوا ایک بڑا سا کالا بیگ اتارا اور تجوری کے اندر موجود کروڑوں روپے مالیت کے وہ تمام خالص سونے اور ہیرے کے زیورات جو ہماری نسلوں کی امانت تھے اور جنہیں میری والدہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں،
ان انتہائی بے دردی، شفاقی اور تیزی کے ساتھ اس بیگ میں بھرنا شروع کیا۔ وہ شخص بالکل بھی گھبرایا ہوا یا ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے تجوری کے اندر رکھے ہوئے ہر زیور، ہر ڈبے اور ہر خانے کا بخوبی علم تھا، جیسے وہ پہلے بھی کئی بار اس تجوری کو اپنے ہاتھوں سے کھول چکا ہو۔ میں سکرین کے بالکل قریب ہو گیا تاکہ اس چور کا چہرہ دیکھ سکوں، لیکن اس کی پیٹھ کیمرے کی طرف تھی اور وہ مسلسل زیورات نکالنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے سارا قیمتی زیور بیگ میں بھر لیا اور تجوری کو اسی طرح کھلا چھوڑ کر واپس جانے کے لیے مڑا، تو اچانک باہر آسمان پر بجلی کی ایک انتہائی تیز اور خوفناک چمک پیدا ہوئی، جس کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے ہوتی ہوئی سیدھا اس شخص کے چہرے پر پڑی، اور اس نائٹ ویژن کیمرے نے اس چور کے چہرے کو دن کے اجالے کی طرح مکمل صاف اور واضح طور پر لیپ ٹاپ کی سکرین پر دکھا دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے حلق سے ایک انتہائی لرزہ خیز، دردناک اور دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ میں جھٹکے سے اپنی کرسی سے پیچھے کی طرف فرش پر گر پڑا۔ میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور میرے دماغ کی رگیں جیسے خوف اور صدمے سے پھٹنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری دنیا مکمل طور پر اندھیر ہو چکی تھی، کیونکہ سکرین پر نظر آنے والا وہ شخص کوئی باہر کا چور، کوئی خطرناک ڈاکو یا ہمارا کوئی نوکر نہیں تھا، بلکہ وہ زیورات چرانے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بڑا بھائی کامران تھا۔ وہ کامران بھائی جنہیں میں اپنے والد کی موت کے بعد اپنا سگا اور باپ کا درجہ دیتا تھا، جن کی شرافت اور عزت کی میں قسمیں کھاتا تھا، جن پر میں اندھا اعتماد کرتا تھا، جنہوں نے اس چوری کا سارا ملبہ اس غریب اور بے گناہ ڈرائیور رحیم چچا پر ڈال کر اسے پولیس کے حوالے کر کے جیل بھجوا دیا تھا۔ میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ زمین سے اٹھا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھا۔ میں نے اس ویڈیو کو بار بار پیچھے کر کے دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کامران بھائی کا وہ چہرہ جو ویڈیو میں نظر آ رہا تھا، اس پر کوئی پچھتاوا، کوئی شرمندگی یا کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ سارا زیور کالے بیگ میں ڈال کر انتہائی اطمینان اور سکون سے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میرے ذہن میں وہ سارا بھیانک منظر گھومنے لگا جب ہم اس رات شادی سے تھکے ہارے واپس آئے تھے اور کامران بھائی نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا سر پکڑ کر مگرمچھ کے آنسو بہائے تھے اور چوری کا کتنا بڑا اور جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ انہوں نے کس شفاقیت، بے رحمی اور درندگی کے ساتھ اس رات چچا کا گریبان پکڑا تھا اور ان پر چوری کا وہ سنگین الزام لگایا تھا جو دراصل انہوں نے خود کی تھی۔ رحیم چچا قرآن پاک کی قسمیں کھاتے رہے، ان کے پاؤں پڑتے رہے اور رو رو کر دہائیاں دیتے رہے کہ انہوں نے نمک حرامی نہیں کی، لیکن کامران بھائی نے ایک بے گناہ اور انتہائی ایماندار انسان کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس پر جھوٹا مقدمہ بنوا دیا، صرف اس لیے تاکہ ان کا اپنا گھرونا جرم چھپا رہے اور کوئی ان پر شک نہ کر سکے۔ میرے اندر غم و غصہ، مایوسی اور نفرت کا ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اسی وقت کامران بھائی کو جان سے مار دوں یا ان کا گریبان پھاڑ کر ان سے پوچھوں
کہ انہوں نے اتنا گرا ہوا کام کیوں کیا۔ انہوں نے نہ صرف ہمارے خاندانی زیورات چرائے تھے بلکہ ایک غریب انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کی آزادی اور اس کے پورے خاندان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ میں نے اس ویڈیو کی ایک کاپی اپنے موبائل میں محفوظ کیا اور اس میموری کارڈ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے پاس چھپا لیا۔ میں اب کسی بھی صورت کامران بھائی کو بخشنے والا نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس غریب اور مظلوم رحیم چچا کو ہر حال میں انصاف دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ہی سگے بھائی کو کیوں نہ ہتکڑیاں لگوانی پڑے اور اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کیوں نہ کرنا پڑے۔ کامران بھائی ابھی تک اپنے بزنس ٹرپ سے واپس نہیں آئے تھے اور میں ان کی واپسی کا ایک ایک پل گن کر انتظار کر رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں میری نہ تو نیند پوری ہوئی اور نہ ہی میں نے ایک لقمہ کھایا پیا۔ میرے ذہن میں بس رحیم چچا کی بیوی اور ان کی جوان بیٹیوں کے وہ روتے ہوئے اور بے بس چہرے گھوم رہے تھے، جنہیں کامران بھائی نے دھکے دے کر ہمارے گھر سے نکال دیا تھا اور محلے والوں نے انہیں تانے دے کر وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں دیوانہ وار چکر لگاتا رہا اور بار بار کامران بھائی کی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے غصے کو مزید بھڑکاتا رہتا۔ 2 دن بعد جب کامران بھائی اپنے بزنس ٹرپ کو ختم کر کے انتہائی خوشی اور تکبر کے ساتھ گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر وہی پرانا اور جھوٹا روب اور اطمینان تھا۔ انہوں نے ایک بہت مہنگا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ سے ڈرائنگ روم کی تزئین و آرائش کے کام کے بارے میں پوچھنے لگے، لیکن میں ان کی شکل دیکھ کر اندر سے ابل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے منہ پر تھوک دوں۔ میں نے اپنے غصے پر انتہائی مشکل سے قابو پایا اور انہیں نہایت سرد اور سخت لہجے میں کہا کہ آپ میرے کمرے میں آئیں، مجھے آپ کو ایک بہت ضروری اور اہم چیز دکھانی ہے۔ کامران بھائی میری یہ سنجیدگی دیکھ کر تھوڑے حیران ہوئے اور میرے ساتھ میرے کمرے میں آئے اور بیڈ پر انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھ گئے۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اپنا لیپ ٹاپ ان کے سامنے رکھ کر اس کی سکرین ان کی طرف گھما دی۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر سیدھا وہ ویڈیو پلے کر دی جو میں نے اس خفیہ کیمرے سے نکالی تھی۔ کامران بھائی نے جیسے ہی سکرین پر اس پرانے ڈرائنگ روم کا وہ بلیک اینڈ وائٹ منظر دیکھا، ان کے ماتھے پر فوراً پسینہ آ گیا۔ جیسے ہی وہ ویڈیو میں وہ خود تجوری کھولتے اور زیورات چراتے ہوئے نظر آئے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، جیسے ان کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا ہو۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے، ان کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وہ سکرین کو ایسے دہشت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی موت کا فرشتہ یا کوئی بھیانک بھوت دیکھ لیا۔ جب ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں ایک ایسی بھیانک قسم کی خاموشی چھا گئی جس میں صرف کامران بھائی کی تیز اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے انتہائی حقارت، نفرت اور غصے بھری آواز میں ان سے کہا کہ یہ ہے تمہاری وہ اصلیت، یہ ہے تمہارا وہ کالا غلیظ چہرہ جس کے پیچھے تم نے ایک ایماندار اور وفادار ڈرائیور کی زندگی برباد کر دی۔ بولو، اب کیا کہو گے؟ یہ ویڈیو جھوٹی ہے یا تم جھوٹے ہو؟ تم نے اپنے ہی گھر میں چوری کیوں کی اور اس بے گناہ انسان کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا؟ کامران بھائی نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا
ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ انہوں نے مجھے گلے لگانے کی اور مجھے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں پوری طاقت سے دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ وہ زمین پر گر گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے اور ایسی خوفناک اور لرزہ خیز شرمناک حقیقت بیان کی جس نے مجھے مزید صدمے اور حیرت میں ڈال دیا۔ کامران بھائی نے روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ سمیر، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھ پر کاروبار کا بہت زیادہ دباؤ تھا۔ میں اس دوران ذہنی سکون تلاش کرنے کے چکر میں کچھ برے دوستوں کی صحبت میں آ کر جوئے اور غیر قانونی سٹے بازی کے انتہائی خطرناک اور گھنونے دھندے میں پڑ گیا۔ مجھے شروع میں کچھ فائدہ ہوا تو میرا لالچ بڑھ گیا، لیکن پھر میں ایک رات ایسا خطرناک جوا کھیلا جس میں نے کاروبار کا سارا کیش اور کروڑوں روپے ہار دیے۔ مجھ پر انڈر ورلڈ اور انتہائی خطرناک گنڈوں کا اربوں روپے کا قرض چڑھ گیا تھا۔ وہ گنڈے مجھے روزانہ فون پر موت کی دھمکیاں دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر میں نے ایک ہفتے کے اندر ان کے پیسے نہ دیے تو وہ مجھے، تمہیں اور پورے خاندان کو جان سے مار دیں گے اور گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ کامران بھائی نے بتایا کہ ان کی جان کو شدید خطرہ تھا اور وہ یہ بات کسی کو بتا کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے اپنی جان بچانے اور انڈر ورلڈ کے ان گنڈوں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے ہی گھر کے اس خاندانی زیور کو چرانے کا ایک انتہائی گھنونا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اس رات جان بوجھ کر ہم سب کو شادی پر بھیجا اور خود جلدی واپس آ کر یہ سارا زیور چرا لیا، اور راتوں رات وہ زیور ان گنڈوں کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائی۔ لیکن صبح جب تم سب آئے اور پولیس بلانے کا وقت آیا تو مجھے شدید ڈر تھا کہ پولیس کی تفتیش مجھ تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے میں نے انتہائی چلاکی، درندگی اور کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رات بارش میں گاڑیوں کی رکھوالی کے لیے جاگنے والے غریب رحیم چچا پر چوری کا سارا الزام ڈال دیا تاکہ پولیس کی ساری توجہ اس ڈرائیور پر رہے اور میرا گناہ ہمیشہ کے لیے چھپا رہے۔ کامران بھائی کی یہ لرزہ خیز اور شرمناک کہانی سن کر میرے اندر ان کے لیے ہمدردی کا کوئی ایک جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ان پر مزید چیختے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسے مظلوم اور بے بس انسان کو مصلوب کر دیا جس نے ہمارے باپ کا نمک کھایا تھا، جس کی جوان بیٹیاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ تم نے جوئے کی لعنت میں پڑھ کر نہ صرف باپ کی محنت اور وراثت لٹائی بلکہ انسان ہونے کا درجہ بھی کھو دیا اور ایک ظالم درندے بن گئے۔ کامران بھائی نے میرے قدموں سے لپٹ کر اور رونے لگے کہ سمیر، مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا، مجھے معاف کر دو، میں رحیم کو جیل سے نکلوانے کے لیے کچھ بھی کروں گا اور میں اسے کروڑوں روپے دے دوں گا، میں اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، لیکن اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو ورنہ میری عزت خاک میں مل جائے گی، میرا سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی، لیکن میرا ضمیر اب مزید کسی گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، ان سے کہا کہ جو عزت تم نے ایک غریب کی اچھالی تھی، آج وہی عزت تمہاری چوراہے پر نیلام ہوگی۔ میں نے اسی وقت اپنے موبائل سے پولیس کے اعلیٰ افسر کو فون کیا جو میرے والد کے پرانے دوست تھے، جنہیں ہم انکل کہتے تھے۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ فوراً ہمارے گھر آئیں۔ کامران بھائی نے مجھے
فون کرنے سے روکنے کی اور میرا لیپ ٹاپ چھیننے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور انہیں دور دھکیل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ میں نے وہ ویڈیو پولیس کے حوالے کر دی اور کامران بھائی کے اعتراف جرم کا سارا بیان ان کے سامنے دے دیا۔ پولیس نے کامران بھائی کو اسی ڈرائنگ روم میں ہتھکڑیاں لگائیں اور انہیں اسی طرح ذلیل کرتے ہوئے ان کے گریبان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالا، جس طرح ٹھیک 2 سال پہلے انہوں نے بے گناہ رحیم چچا کو نکلوایا تھا۔ میرا دل ایک طرف رو رہا تھا کیونکہ میرا سگا بھائی گرفتار ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بے پناہ سکون تھا کہ میں نے حق اور سچائی کا ساتھ دیا۔ اگلے دن صبح سویرے میں وہ ویڈیو ثبوت اور عدالت سے ضمانت کے کاغذات لے کر سیدھا شہر کی اس بڑی سینٹرل جیل میں پہنچا جہاں رحیم چچا پچھلے 2 سالوں سے قید تھے۔ جب میں جیل کی اندھیری بدبودار اور نم زدہ کوٹھڑی کے باہر پہنچا اور سلاخوں کے پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا رحیم چچا کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ ان کی خوبصورت سفید داڑھی بے ترتیب تھی، ان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ان کی آنکھوں کی بینائی مسلسل رونے کی وجہ سے کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ڈر کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ انہیں لگا شاید میں انہیں مزید کوئی تکلیف دینے آیا ہوں۔ میں نے سلاخوں کے باہر کھڑے ہو کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ رحیم چچا آپ بے گناہ ہیں، اصل چور پکڑا گیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران بھائی تھے۔ میں نے سارا سچ ان کے سامنے رکھ دیا۔ رحیم چچا یہ سن کر وہیں جیل کے گندے فرش پر سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور ان پر لگا ہوا چوری کا داغ دھل گیا۔ جیل کے عملے نے کاغذات پورے کیے اور رحیم چچا کو باعزت بری کر دیا۔ میں انہیں عزت کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گاؤں لے گیا جہاں ان کی بیوی اور بیٹیاں انتہائی غربت اور قسم پرسی فاقوں کی زندگی گزار رہی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو اتنے سالوں بعد آزاد دیکھا، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ وہ سب گلے مل کر رو رہے تھے۔ میں نے رحیم چچا کے قدموں میں گر کر اپنے پورے خاندان کی طرف سے معافی مانگی اور انہیں ان کے 2 سال کے دکھوں اذیتوں کے ازالے کے طور پر ایک بہت بڑی رقم شہر میں نیا گھر لے کر دیا۔ اگرچہ وہ رقم ان کے ضائع ہونے والے قیمتی وقت، ان کے بہنے والے آنسوں اور ان کی عزت کا بدل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ میری ضمیر کو پرسکون کرنے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ دوسری طرف کامران بھائی پر اپنے ہی گھر میں چوری کرنے، اپنے بھائی کو دھوکہ دینے اور ایک بے گناہ کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر پولیس کو گمراہ کرنے کا سخت مقدمہ چلا اور انہیں عدالت نے قرار واقعی سزا سنا کر طویل عرصے کے لیے جیل بھیج دیا۔ ہماری خاندانی عزت اور ہمارا سارا جھوٹا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ لوگ ہمارے خاندان پر تھو تھو کر رہے تھے، لیکن مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میں نے خونی رشتوں کی اندھی محبت میں پڑھ کر ایک بے گناہ پر ہونے والے ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اس واقعے نے مجھے اور اس معاشرے کو یہ سکھایا کہ جرم کرنے والا چاہے کتنا ہی طاقتور یا خون کا رشتہ کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ سچائی چاہے کتنی ہی گہری تجوریوں میں بند کرنے اور دبانے کی کوشش کی جائے، وہ ایک نہ ایک دن دیواروں کے پیچھے چھپے کیمروں اور قدرت کے فیصلوں کے ذریعے باہر آ ہی جاتی ہے۔ آج ہمارا وہ بڑا محل بالکل ویران پڑا ہے، لیکن میں اس ویرانی میں بھی ایک پرسکون ایماندار زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ میرے سر پر اب وہ ایک غریب کی بددعا اور آہوں کا وہ بھاری بوجھ اتر چکا ہے جو پچھلے 2 سالوں سے مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اور رحیم چچا آج بھی میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، جنہیں میں نے ان کا کھویا ہوا وقار، ان کی عزت دوبارہ لوٹا دی۔ اس دردناک اور سبق آموز کہانی سے ہمیں انسانی رویوں، رشتوں کی حقیقت اور معاشرتی انصاف کے حوالے سے کئی گہرے اسباق ملتے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی اور معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے پہلا اور اہم سبق یہ ہے کہ سچائی کو چاہے کتنی ہی گہرائی میں دفن کر دیا جائے،
या उस पर झूठ के कितने ही पर्दे डाल दिए जाएं, वो एक ना एक दिन अपना रास्ता बनाकर बाहर आ ही जाती है। कामरान ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया और समझा कि वो बच गया है, लेकिन कुदरत ने खुफिया कैमरे के जरिए उसका सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। जुए और लालच जैसी बुरी आदतें इंसान को इस हद तक अंधा कर देती हैं कि वो अपने सगे रिश्तों और खानदानी वकार तक को दांव पर लगा देता है। गलत रास्ते पर चलने का अंजाम हमेशा रुसवाई और जिल्लत की सूरत में निकलता है, जैसा कि कामरान के साथ हुआ, जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक शरीफ इंसान की जिंदगी को भी जहन्नुम बना दिया। इंसाफ की फराहमी और हक का साथ देने के बारे में सुमेर ने जो अपने सगे भाई का चेहरा देखा, तो उसने खूनी रिश्ते की अंधी मोहब्बत में पड़कर उसका साथ देने के बजाय मजलूम का साथ देने का फैसला किया। ये इस बात की दलील है कि जब बात हक और इंसाफ की हो तो इंसान को अपने सगे रिश्तों की परवाह किए बगैर मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जालिम का साथ देना भी जुल्म के मुतरादिफ है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि गरीब और बेबस लोगों पर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए झूठे इल्ज़ामात लगाना एक इंतहाई संगीन और नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। रहीम चचा जैसे वफादार ईमानदार इंसान पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर कामरान ने अपना दुनियावी और अखरवी दोनों नुकसान किए। गरीब की आह और उसके आंसू अल्लाह की बारगाह में सीधे पहुंचते हैं। जालिम को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। आखिर में ये कहानी हमें ये पैगाम देती है कि इंसान का असल सरमाया उसकी दौलत या महल नहीं होता, बल्कि उसका साफ ज़मीर और उसकी ईमानदारी होती है। हमें हमेशा अपने अमाल का मुहासबा करते रहना चाहिए और कभी किसी कमज़ोर पर अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि हम दुनिया और आखिरत की रसवाई से महफूज रह सकें। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।